कराची में एक ऐसा सानिया पेश आया जहां पर एक बच्चा 3 साल इब्राहिम मेन होल में गिरकर जाँ बाक हो गया। वो बच्चा सुइज लाइन में गिरा, गटर का ढक्कन किसने रखा नहीं रखा, क्या रखा, ये बहस हो रही है। पहली बात तो वो सुइज लाइन नहीं थी, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी। अगर आप TWSB से पूछें तो वो आपको ये कहेंगे कि सर हमारी तो लाइन ही नहीं थी। अगर आप KMC से पूछें, KMC कहेगी सर स्टॉर्म वाटर ड्रेन हमारी थी मगर उसमें तो सुइज चल रहा था। आप इनमें से किसको फॉल्ट कर सकते हैं? ना वो गलत कह रहा है ना वो गलत कह रहा है। Nobody is responsible, everybody is making it. अब्दुल्ला शाह, मौलाद अली शाह साहब के वालिद, लोग कहते हैं उनसे बेहतर चीफ मिनिस्टर सिंध में नहीं आया। जब मैं उनसे कोई बात करता था कोई ये वो, तो मुझसे कहते थे फ़हीम मुझे वडेरा नहीं समझो। तो बड़ी अफसोस की बात है कि उन्हीं की पार्टी है, अपने लीडर के ही नक्शे कदम प्लीज, ये उन्हीं की पार्टी नहीं है। लोग कराची शहर को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में लाहौर से। लाहौर का जो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसका नाम है सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट। वो 1760 एकड़ के ऊपर है। पोर्ट कासिम का जो डाउन स्ट्रीम एरिया है वो 15,000 एकड़ पे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को बजट क्या मिलता है? 49.5 अरब रुपए साल का। लाहौर मेट्रोपॉलिटन 88 अरब रुपए। कराची वाले टनों के हिसाब से टैक्सेस देते हैं। इसमें सिर्फ सिंध के या कराची के हुक्मरानों का की लूट नहीं है, हर जगह की लूट, जुल्म, ज्यादती, जबर है। उसके बावजूद भी ये शहर पूरे मुल्क को पालता है। क्या वाकई तवज्जो नहीं रही है लोगों की, या तवज्जो ये रही है कि कराची को डेवलप नहीं होने देना? हमारे अरबाब इख्तदार हैं, वो कराची को कभी काउंट नहीं करते। आपने कराची को पीस के रखना है ताकि कराची वाले आपके सामने सर उठा नहीं सके। वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं। आज के दौर में क्या KMC वाकई शहर चलाती है या फैसला कहीं और से होता है? KMC से कुछ नहीं चलाती। KMC चाहे तो कुछ चलाती नहीं है, जबान भी नहीं चलाती। अस्सलाम वालेकुम। MM न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। हालिया कुछ दिनों में हमने देखा कि कराची में एक ऐसा सानिया पेश आया जहां पर एक बच्चा 3 साल इब्राहिम मेन होल में गिरकर जाँ बाक हो गया। उसके बाद से जो एक फरी हमने देखी, जो एंगर हमने देखा, शहर में बहुत सारे लोग हैं। शहरी इंतजामिया की हवाले से अगर हम बात करें तो जो गम गुस्सा होता है वो हमेशा ढूंढता है गिरेबान। लेकिन कराची के मामलात में जब भी हम ये सोचते हैं कि बात किस पे और किस जिम्मेदारान पे डाली जाए, तो एक तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और ब्लेम गेम के साथ फिर कराची का समझ में नहीं आता कि कराची के जिम्मेदारान कौन है, कराची को चला कौन रहा है, कराची के मामलात हल कहां से होते हैं। यानी कि एक बेसिक क्वेश्चन भी समझ नहीं आता कि ढक्कन लगाने वाले गटर के कौन लोग हैं कराची के। इस हवाले से और ये इन्हीं तमाम सवालात जो हमारे साथ हैं उनको आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक KMC एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान साहब। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, जैसे मैंने अपने मोनोलॉग में कहा कि ये सिस्टम जो है आपने खुद चलते हुए देखा है, आप साबका एडमिनिस्ट्रेटर KMC के बिल्कुल रहे हैं, आपने उस पूरे निजाम को देखा है। तो ये बताएं कि ये जो कराची के बल्दियाती इदारे हैं उनके जो इबाम हमें नजर आते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि ये ढक्कन कौन लगाने वाला है। अच्छा देखिए, आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, कराची और बल्दियाती इदारे। कराची तो एक ही शहर है, ठीक है। कराची को आप 27 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा कराची। कराची में जो कच्चा जनरेट हो रहा है, अगर एक शारा फैसल पे एक प्लास्टिक की बैग अगर थैली उड़ रही है, उसको नहीं पता कि वो आज कराची के किस जिम्मेदार के हिस्से में है, वो उड़ती फिरती है। हम हवा एक ब्रीथ करते हैं, हम पानी एक पीते हैं। पानी के सोर्स बेसिकली आप इंडस है या हब है, और तो कोई नहीं है। कोई डिसैलिनेशन प्लांट्स तो किसी ने लगा नहीं लिया अपने लिए। सही। तो कराची तो एक है, और कराची एक होने की वजह से इसकी जो बल्दियाती या म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी एक है। अच्छा, हमने नाम नहाद इदारे, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, कॉरपोरेशन, इन्होंने इसकी ज़मीन को बांट लिया है। और इस ज़मीन से, क्योंकि कराची में सबसे कीमती चीज़ मुझे लगता है ज़मीन ही है, शायद कहीं भी, तो उसकी वजह से ये ख़जाने के सांप के तौर पर बैठे।
مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو میونسپل سروسز ہیں یا میونسپل بلدیاتی جو ہماری ضرورت ہے وہ ایک ہے، اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، اور چونکہ آپ نے اس کو تقسیم تتر بتر بانٹ دیا ہے، اس وجہ سے یہ کنفیوژن اور یہ انارکی آپ کو نظر آتی ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ اچھا سر، اب یہ جو کے ایم سی ہے، پھر ٹاؤن آتا ہے، پھر یو سی آتی ہے، تو ان سب کے کیا فنکشن ڈیفائن نہیں ہے یا ہے ڈیفائن لیکن اس طرح سے معاملات چلتے نہیں ہیں؟ دیکھیے، ہم کبھی بھی جہاں پر بھی زندہ، ہم ایک خاص مخصوص حالات میں رہتے ہیں۔ جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا کے ایم سی کا، تو چونکہ اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی پرائم منسٹرشپ تھی، وہ اپنے آپ کو کراچی آئٹ کہتی تھیں، اور وہ کراچی آئٹ کہنے کے ساتھ ساتھ کراچی کو بہتر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے 2 کام کیے تھے، ایک تو کے ایم سی کا میں ایڈمنسٹریٹر تھا، مجھے چیئرمین بنایا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا، اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 5 ڈی ایم سیز تھیں، 5 ڈی ایم سیز کو انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میرے ماتحت کیا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا کہ جو سندھ یا کے ایم سی میں کے ڈی اے کے بورڈ پہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، کمشنر کراچی گورننگ باڈی کے چیئرمین ہوتے ہیں کے ڈی اے کے، میں کے پی ٹی کے بورڈ پہ بھی تھا۔ یہ مجھے پرائم منسٹر کے ڈائریکٹرز پہ بنایا گیا تھا۔ یہ اس خاتون کا ویژن تھا کہ وہ کراچی کو اچھا، چونکہ 6 کنٹونمنٹ بورڈز اور پھر ریلوے، یہ فیڈرل ایجنسی تھے۔ سو واٹ شی ڈیڈ واز، انہوں نے ایک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ فار کراچی کریٹ کیا، جس کو، اور یہ پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو پہ ہوا تھا، جس کو چیئر کرتے تھے اس وقت کے چیف سیکرٹری، اس وقت سعید صدیقی صاحب واز دی چیف سیکرٹری، آج بھی حیات ہیں، وہ چیئر کرتے تھے، اور تمام ادارے، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے آرمی ہو، چاہے ایئر فورس ہو، کنٹونمنٹ بورڈز ہو، چاہے ریلوے ہو، پی آئی اے ہو، کے پی ٹی ہو، اس کے تمام نمائندے جو ہیں پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کی میں چیف سیکرٹری کی چیئر کے انڈر بیٹھتے تھے۔ اچھا، اس کا جو سیکریٹریٹ تھا وہ کے ایم سی کے پاس تھا، ہم نے منٹس اور یہ وہ سب نوٹ کرنے، سرکولیٹ کرنے، اور پرائم منسٹر کے ڈائریکٹر تھے کہ ہر 15 دن بعد پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کی میٹنگ ہونی چاہیے، اور ہوتی تھی۔ 15 نہیں، کبھی 20 دن ہو گئے، 18 دن ہو گئے، مگر سعید صدیقی صاحب وہ میٹنگ کرتے تھے۔ So who dissolved that? It was never dissolved. Prime Minister's directive is still stand. ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف ایک مثال اور دے دوں۔ مائیکولاچی ہم بنا رہے تھے، پوری بن گئی تھی، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو تھی اس کے اوپر کانٹریکٹر تھی۔ جہاں پہ مائیکولاچی آج جا کے ملتی ہے کوئنز روڈ سے، وہاں پر 2000 گز کا پلاٹ کے پی ٹی کا تھا، نیوی کا تھا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا نیوی سے کیسے لیں، ایون ایف ڈبلیو او نہیں لے سکتی تھی۔ پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ کی ایک میٹنگ میں سعید صدیقی صاحب نے ڈیسیشن لیا کہ کے ایم سی آلٹرنیٹ جگہ دے گی نیوی کو، اور نیوی جو ہے یہ سرنڈر کرے گی مائیکولاچی کو، ٹھیک ہے، اور مائیکولاچی بن گئی۔ میں اس طرح کی درجن بھر آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہ جو للی روڈ پہ کینٹ اسٹیشن کے اوپر فلائی اوور بنا، وہ ہمارے زمانے میں بنا۔ یہ جو کلفٹن فلائی اوور ہے وہ ہم بنا سکے کلفٹن برج کے اوپر، وہ اس وجہ سے بنا سکے کہ ہم ساری چیزوں میں، ایون یہ جو سائٹ ایسوسیشن ہے، سائٹ ایریا، اس میں جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے کے ایم سی کی زمین بہت ساری خالی تھی اور وہ الاٹ کر دی تھی، تو ہم نے اس کی باقاعدہ، اس وقت یہ ڈرون شرون تو ہوتے نہیں تھے، تو ہم نے پاکستان ایئر فورس کے بیس کمانڈر تھے مورے پور میں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی، ہی گیو می اے ہیلی کاپٹر، میں نے اس میں ساری ان جو پبلک جو گٹر باغیچے کی یا کے ایم سی کی زمین پہ انہوں نے بنائی، وہ دیواریں بن کے رکھی تھیں۔ ملک جگرانی کا کہنا یہ تھا، او صاحب وہاں تو فیکٹریاں چل رہی ہیں، ایک فیکٹری چل رہی، آل دیٹ لینڈ واز ریکورڈ۔ سو یہ ایک طریقہ ہے۔ میں صرف پبلک سروس کوآرڈینیشن بورڈ یا کوآرڈینیشن پہ میں پورا دن آپ کا لے سکتا ہوں، مگر میں وہ لینا نہیں چاہتا، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ if there is a will، اس وقت جو آپ دیکھتی ہیں نا، جو آپ کو یہ نظر آتا ہے، that's what was my question again، کہ اگر وہ اس وقت کے اختیارات اتنے اچھے تھے، معاملات اتنے اچھے سے حل ہو رہے تھے، دیکھیے اس میں ایک بات، so what next now؟ we had a very good prime minister and we had a very very good chief minister Sindh، عبداللہ شاہ، مراد علی شاہ صاحب کے والد۔ میں نے ان سے اچھا، یا ان کے بارے میں جو میں نے مجھ سے پہلے، میرے وقت سے پہلے کے لوگ کہتے ہیں ان سے بہتر چیف منسٹر سندھ میں نہیں آیا۔ اتنے
وہ جب میں ان سے کوئی بات کرتا تھا کوئی یہ وہ تو مجھ سے کہتے تھے فہیم مجھے وڈیرا نہیں سمجھو, میں لوور مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میں یہ پاسپورٹ آفس کی گلی میں ان کا دفتر ہوا کرتا تھا, میں اپنا بیگ لے کے خود اس سڑک اس شہر کی سڑکوں پہ گھوماؤں, خود سٹی کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اپنا بیگ اٹھا کے گیا. سو اور میں کہتا سر کیوں میرے گلے پڑ رہے ہو, میں آپ کو قطعی ایسا نہیں کہہ رہا, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ جو ایک رویہ تھا نا, یعنی بینی صاحبہ کو مجھے آج تک یاد ہے جب انہوں نے پہلی دفعہ جب مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا تو مجھے جیسے بچوں کو نہیں بیٹھ کے کچھ سمجھاتا ہے اس طرح سمجھ. فہیم جب میں میرے بچپن میں یہ پوری کلفٹن روڈ کے اوپر گل موہر کے اور برگد کے درخت ہوتے تھے تو شی واز ڈیڈ اگینسٹ یہ جو آپ کونوں کا آپس لگا رہے ہو یہ لگا رہے ہو. وہ کہتی تھیں کہ پھلدار درخت, پھولوں کا درخت, سائے والا درخت یہ لگاؤ. وہ اس لیول پہ بیٹھ کے I was merely an administrator, کیا ضرورت تھی ان کو, مگر وہ اپنے آپ کو اس شہر کا باشندہ سمجھتے. المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ گورننس میں ہیں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے گورننس سے. سر بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہی کی پارٹی ہے, اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے. یہ انہی کی پارٹی نہیں ہے, یہ انہی کی پارٹی نہیں ہے, صرف نام پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تھے اس کا تھا طاقت کا عوام کا سرچشمہ عوام ہے. یہاں تو عوام کو کوئی 2 ٹکے کے اوپر کوئی نہیں وہ کرتا. آپ ان کی جو ہمارے آج کے جو حکمران ہیں جب یہ نکلتے ہیں یہ 20 25 30 گاڑیوں کے کوربہ. بینظیر صاحبہ نے ایک دفعہ she wanted to مطلب میری ایک دن رات میں کال آئی, شہر میں وائلنس بہت تھا تو اس پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا بی بی نہ اس شہر کے لوگوں سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے نہ میری جان کو خطرہ ہے, یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ کتوں کی طرح لوگ آپس میں یہ جو پارٹیاں لڑ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جس دن انہوں نے یہ طے کیا کہ انہوں نے آپ کو مار دینا ہے یا مجھے مار دینا ہے وہ مار دیں گے, ٹھیک ہے, مگر عام شہری کی طرف آپ یہ کہ لیں اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اگلی بار کراچی آئے میں آپ کو کراچی گھماتا ہوں. نیکسٹ ٹائم آئے میرے پاس زمانے میں 2 گاڑی ہوتی تھی, ایک لانسر ہوتی تھی اور ایک مرگلا ٹائپ رن ڈاؤن سوزوکی ہوتی تھی. میں جان بوجھ کے وہ سوزوکی سیڈان جو تھا وہ لے کے بلاول ہاؤس گیا اور ہمیشہ ایک سائڈ ڈور تھا جہاں میں وہ گاڑی کھڑی کرتا تھا. بی بی کا جو سارا انٹوراج تھا وہ مین روڈ پہ جو ہے سامنے ہوا کرتا تھا. اچھا وہ میں اوپر گیا, میں ان کے اسٹاف آفیسر کے پاس بات کر رہا تھا تو بی بی آ گئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہاں فہیم ویئر از مائی ٹور ڈی کراچی سٹی. میں نے کہا آئیے. آپ یقین کیجئے ہم دونوں آئے. میں اتنی جلدی میں تھا, مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ پروٹوکول اور پولیس فوج آ گئی تو پھر شہر میں نکلنا محال ہو جائے گا. وہ گھوم کے اپنی طرف کا انہوں نے دروازہ کھولا, خود بیٹھی میں اور این آئی اسپیڈ ہوئے. وہاں صرف ایک پی ٹی وی کی ایک گاڑی تھی, ایک نیلے رنگ کی ٹویوٹا ہائیس, وہ دروازہ کھولے ریلیکس ہے. تو انہوں نے دیکھا وی ڈروو آل دا وے. پھر وہ ہمیں یہ کینٹ اسٹیشن والا پھاٹک جو ہے بند ملا, وہ خبر میرے خیال میں پروٹوکول کو اس میں امیڈیٹلی پہنچ گئی کیونکہ پولیس تو تھی نا, تو وہ پورا تو وہ حکمراں وہ لوگ جو کراچی کو اون کرتے تھے اور یہ لوگ جو کراچی کو صرف اور صرف ایک سونے کی انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہیں, ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. نہ یہ پارٹی وہ ہے نہ یہ لوگ وہ ہیں. بہت اچھی کلیریفیکیشن آئی ہے. اچھا سر, ابھی فی الحال ہم موجودہ دور کی بات کرتے ہیں. آپ نے جیسے میں نے کہا کہ بہت قریب سے دیکھا ہے میونسپل کارپوریشن کے تمام معاملات کو, اور آپ نے بڑا سنہرا دور بھی ہمیں یاد کرایا. لیکن آج کے دور میں کیا کے ایم سی واقعی شہر چلاتی ہے یا فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں؟ کے ایم سی سے کچھ نہیں چلاتی. کے ایم سی بچائی تو کچھ چلاتی نہیں, زبان بھی نہیں چلاتی. زبان بھی نہیں چلاتی. آپ یہ جو آپ نے ابراہیم کا اپنی اوپننگ اس میں اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا ابراہیم کا واقعہ, صرف اس کو لے لیجیے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ ایک سویج لائن میں گرا اور گٹر کا ڈھکن کس نے رکھا نہیں رکھا کیا رکھا یہ بحث ہو رہی ہے. اٹ واز پہلی بات تو وہ سویج لائن نہیں تھی, وہ اسٹارم واٹر ڈرین تھی. اسٹارم واٹر ڈرین میں اور سویج لائن میں 2-3 بنیادی فرق ہے. ایک تو سویج لائن چونکہ سویج جو ہے گیسز جنریٹ کرتی ہے, ہائیڈروجن سلفائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر جو کہ ہائیلی کروسو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو سویج لائن کے لیے جو پائپس بنتے ہیں
اس کے اندر ڈفرینٹ فارمولیشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ, وہ سمپل کانکریٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر اصولاً اس کے اندر کوٹنگز ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. اچھا دوسری چیز یہ کہ سویج لائن, چونکہ سویج جو ہے وہ پانی نہیں ہے, اس کی کنسسٹنسی, اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, تو اس کا جو گریڈینٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ سویج چل رہا تھا ایک برساتی نالے میں, نہ اس کا گریڈینٹ وہ, نہ اس کی کانکریٹ, نہ وہ, نہ اس کی ڈیزائننگ وہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر یہاں پر چونکہ بہرحال اب جس پہ چھت پڑی ہوئی ہے تو اس میں مین ہولز بنے ہوئے ہیں, وہ ٹوٹ گیا ہے, نہیں ٹوٹا ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم کیا ہے. اگر آپ KWSB سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ سر ہماری تو لائن ہی نہیں تھی, ہم اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. اگر آپ KMC سے پوچھیں, KMC کہے گی سر اسٹارم واٹر ڈرین ہماری تھی مگر اس میں تو سویج چل رہا تھا. آپ پھر واپس جائیے KWSB سے کہ بھائی آپ ان کی برساتی نالے میں کیوں چلا رہے ہو, وہ آپ کو جواب دیں گے سر مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سویج کا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اوور دا ایئرز یہ سویج کو جو ہے انجیکٹ کر دیا گیا اسٹارم واٹر ڈرین میں. ہمیں وسائل مہیا کر دیجئے, ہم انڈیپینڈنٹ سسٹم بنا دیتے ہیں. آپ ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے نہیں ہے اپنے امپلائیز کو, جو کہ مینٹیننس ہے اس کے پیسے نہیں. ہم کراچی کا نیا سویج کا سسٹم یعنی انڈیپینڈنٹ سویج سسٹم کیسے بنائے؟ آپ ان میں سے کس کو فالٹ کر سکتے ہیں؟ نہ وہ غلط کہہ رہا ہے, نہ وہ غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں نے جب ہوا تو میں نے KWSB میں ایک ایسے افسر کو, جو میرے زمانے میں بہت جونیئر ہوتا تھا مگر انسیڈنٹلی وہ آج بھی ہے, اس کو کال کر کے میں نے پوچھا, وہ کھڈے لائن لگایا ہوا اس کو, وہ اس میں نے کہا اس کو کوئی ریزن نہیں بنتا مجھ سے جھوٹ بولنے کا, ٹھیک ہے نا, یہ پوری چیز بتا دے گا. تو اس نے کہا سر مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, یہ سڑک بنی تھی پوری کی پوری 2016-17 میں 18 میں یونیورسٹی روڈ. اس کے بعد جب BRT نے اس کو کھودا تو یہ اس کو پوری چیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ذمہ داری BRT کی ہے. یہ ہم تو کام ہی نہیں کر رہے نا, کیونکہ ہم نے تو سڑک بنائی تھی, اسٹارم واٹر ڈرین, یہ وہ سب کیا تھا, اب وہ BRT نے اس کو پورا کھود دیا. اب آپ المیہ دیکھیے, موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں یہ NED کے سول انجینئرنگ کے گریجویٹ ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ان کو, مرتضی وہاب وکیل ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی, میں سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں سمجھ آتی, مگر مراد علی شاہ کو نہیں سمجھ آتی, یہ میں نہیں مان سکتا. اگر BRT, اچھا جب وہ یہ میرے خیال میں 2016 میں چیف منسٹر بنے, اس سے پہلے یہ فائنینس منسٹر تھے. BRT کا پورا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا, ان کے اس میں تھا, اور انہوں نے 2016 میں, اگر آپ کہیں ٹریس کریں گے, آپ کے ناظرین اگر ٹریس کریں گے, گوگل پہ دیکھ لیں, وہ ان کی اسٹیٹمنٹ مل جائے گی جہاں پر انہوں نے کہا میں یونیورسٹی روڈ پہ ریڈ لائن بناؤں گا. بھائی اگر آپ نے یہ ریڈ لائن بنانی تھی تو آپ نے پھر 2016-17 میں پوری یونیورسٹی روڈ کو کیوں بنایا؟ 1 ارب روپے کی سے زیادہ کی لاگت میں وہ روڈ بنی. اچھا وہ روڈ کیوں بنی؟ ایک بہت ہی اہم طاقتور منسٹر صاحب ہیں, ان کے سمدھی ٹھیکیدار تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بنائی شاید 97 کروڑ روپے کا جیل روڈ کی چورنگی سے نیپا چورنگی تک 3.2 کلومیٹر کا وہ ڈسٹنس تھا. ان کے سمدھی نے وہ روڈ بنائی. پہلی بارش میں وہ روڈ جو تھی کوئی 24 جگہوں سے دھڑ گئی. جی سر. تو اس کے بعد بجائے انکوائری کرنے کے اس کو توڑ تاڑ کے آپ, تو یہ جو ابراہیم کا جو انسیڈنٹ ہے, یہ کراچی کے مائکرو کازم میں ایک آئیڈیل وہ ہے ایگزامپل کہ جس کو آپ کراچی کی بدحالی اور اس کو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح سے nobody is responsible, everybody is making money. ہر آدمی, کوئی ایسا نہیں ہے ارباب اقتدار میں جو بوری میں کندھے پہ ڈال کے پیسے بھر کے لے کے نہیں جا رہا رات کو. اچھا سر, اب دیکھیں آپ نے بڑی اچھی ہمیں بتائی بات, KMC نے بھی رپورٹ بھی جمع کی ہے, اس میں BRT کو ہی بلیم کیا گیا ہے, اس میں تھوڑی بہت تحقیق ہوئی ہے. اب بات آتی ہے پورے جو شہر کی, اس میں میئر کو کہا جاتا ہے کہ یو آر دا لیڈر آف دس سٹی, سو یو ہیو ٹو یو نو ہیو دیٹ. BRT پہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں, جی BRT جب بننا شروع ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد کی بات کر رہا ہوں, یہ تقریباً. تو میں نے اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو ایک منسٹر تھے
ریلیونٹ منسٹر فائنانس منسٹر تھے یونس ڈاگا, ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو کھود کے ڈال دیا ہے یہ ہے, اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوئے, ان کو پیسے کیوں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 4-4.5 ارب روپے ان کو ریلیز ہو چکے ہیں. اچھا پھر میں نے جو لوگ انوالو تھے, ہیں تو وہی شہری سسٹم میں اور ہم اسی شہر میں پیدا ہو بڑے پلے جو بھی, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اگر 4-4.5 ارب روپے ایشو ہوئے تو 40-45 کروڑ روپے سے زیادہ کا کام نہیں ہوا ہے. میں نے کہا کام رک کیوں گیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ کہ جس کنسلٹنٹ نے اس کو پلان کیا تھا اس میں ریلوکیشن آف سروسز, پانی کی لائن ہے, سویج لائن ہے, یہ ہے, اس کا کمپوننٹ رکھا ہی نہیں, ڈیزائن جو اس میں کہ وہ کس طرح سے ریلوکیٹ ہوگی, اس کو پیسے کہاں سے ہوں گے, یہ کیا سے وہ اس نے رکھا ہی نہیں. سر آر یو سیریس؟ آئی ایم ٹیلنگ یو, میں اگر بات غلط کہہ رہا ہوں, مطلب اتنا بڑا روڈ, اتنا بڑا ٹاؤن. سنیے تو ابھی آگے تو سنیے. تو وہ کنسلٹنٹ ریسپانسبل ہے جس نے ڈیزائن کی, جس نے ریلوکیشن, پانی کی لائن, سویج کی لائن, بجلی کی لائن ہے, گیس کی لائن ہے, اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں, یہ سارے اس کی ریلوکیشن یا اس کے اوپر کیا خرچ آئے گا اس کو فیکٹر ہی نہیں کیا. ٹھیکیدار کو موقع مل گیا کہ بھائی میرے پاس سنیے, اور ٹھیکیدار کو کال کر کے پوچھ لیجیے, ایس کے بی والے ہیں میرے خیال میں, ٹھیکیداروں سے پوچھا بھائی آپ کو تھے. اچھا ٹھیکیدار کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جب ایک وہ ملا تھا تو آپ نے جب ایکسیپٹ کیا تو آپ کے انجینئر, آپ کے کنسلٹنٹ اس ساری چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے. نہیں کیا, کوئی انکوائری نہیں ہوگی, کوئی تحقیقات نہیں ہوگی, کسی پہ الزام فکسنگ نہیں ہوگی کسی میں, کیونکہ ایوری بڈی, ہر شخص جو ہے اس نظام میں از آن دا ٹیک, اس کو پیسے مل رہے ہیں, اس کو مطلب وہ مل رہا ہے, اس کا کٹ ہے, اس میں کٹ ہے, اس میں کٹ تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا, چنک ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ آپ کا حال ہو تو آپ کیا مطلب آپ مرتضی وہاب کو الزام دیں گے؟ یہ چیز صرف اس ایک پرٹیکولر اس میں نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف یونیورسٹی روڈ کو, کراچی یونیورسٹی, سر سید یونیورسٹی یا جو بھی NED, یہ اس کو ایز اے جو ایگزامپل اسٹڈی کریں, کیس اسٹڈی کے طور پہ کریں, اور دیکھیں کہ گورننس کی تباہی جو ہے نا وہ اس جگہ اس شہر میں کیسے ہے. اچھا سر, آپ بھی ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, اس وقت کے چیلنجز تو آپ نے جس طرح سے بتایا, نہ تو ویژن ہے اور نہ ہی انٹینشن ہے, سو واٹ کائنڈ آف چیلنجز یو ہیڈ؟ دیکھیے میں کوئی سول انجینئر نہیں ہوں, میں پولیٹیکل سائنس, پولیٹیکل اکانومکس پڑھی. میں 94 میں ایڈمنسٹریٹر بنا. 94 میں جولائی اگست میں کوئی 28-28.5 انچ بارش ہوئی, 4-4.5 انچ, 5 انچ, 6 انچ کراچی میں بارش ہوتی ہے سال کی. مانسونز میں پورا شہر جل تھل ہو گیا تھا. اچھا اس سے پہلے ایک جون سے پہلے جو ہے جلدی بجٹ استعمال کیے جاتے ہیں. پاک کالونی میں ایک لائن پڑی, ایک پانی کی یا سویج کی لائن تھی, اور وہ لائن پڑی. اچھا وہ لائن پڑی, جب وہ لائن ڈالی جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ پہلے ٹرنچ کھودتے ہیں, آپ پھر پراپر سینڈ لے کرتے ہیں, نمکین سمندر کی نہیں, میٹھی سینڈ آپ لے کرتے ہیں, بیڈ بناتے ہیں, اس پہ آپ لائن بچھاتے ہیں. وہ پورا کا پورا ایک طریقہ, ٹھیک ہے. اس کو جب آپ بیڈ بناتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, اس کو ہر 4 انچ, 6 انچ, 8 انچ, 12 انچ کے بعد اس کو واٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایئر وائڈس ہیں اندر وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ لائن جو تھی بارشوں میں بیٹھ گئی. سو واٹ آئی ڈیڈ واز, فرسٹ آف آل میں نے جو ایک بہت سینئر سپرنٹینڈنگ انجینئر تھے جن کے پاس ڈسٹرکٹ ویسٹ تھا, ان کو سسپینڈ کیا. ان کے نیچے جو چیف انجینئر تھا, مطلب ان کے نیچے جو ایکسین تھا, ڈاؤن ٹو دا سپروائزر, انسپیکٹر, سب کو سسپینڈ کر کے ان کے خلاف جو ہے انکوائری آرڈر کی. اور انکوائری صرف آرڈر نہیں کی, آئی میڈ اٹ پبلک, تاکہ لوگوں کو ہمارے ہاں خدا کا خوف تو ہے نہیں. اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر کم سے کم قانون کا ہی تمہیں خوف ہو, وہ بھی نہیں. وہ انکوائری ہوئی بہت, اس کے اوپر مطلب کریئر آفیسرز تھے نا, وہ آ کے ہاتھ جوڑے میں کہا نہیں. یہ تو بیسکلی ایک بات یاد رکھیے, دفعہ 144 انگریز ہماری اسٹیچو بکس پہ چھوڑ کے گیا ہے. اس کمرے میں سگریٹ پینے پہ پابندی DC جو ہے وہ دفعہ 144 کے تحت لگا سکتا ہے.
قوانین ہمارے پاس موجود ہیں, سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, کوئی آپ کو ری رائٹ انوائٹ نہیں کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بےمانی پہ کرتے ہو, جب آپ بےمانی کرتے ہو, جب آپ ٹیک پہ ہوتے ہو, آپ یہ ہوتے ہو, پھر کوئی چیزیں, کوئی سڑک بنتی ہے, آپ میرے ساتھ چلیے, سڑک کی دیکھیے, کوئی بھی جب سڑک بنتی ہے اس کی ایک ڈیزائننگ ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹلی ڈیزائن ہوتا ہے, ہر چیز کا سر ایک ریسرچ ہوتی ہے, ڈیزائن ہوتا ہے اس کا, یا کنسلٹنٹ ڈیزائن کرتا ہے. اس ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے کہ کتنا اوپر سے یہ روڈ کھدے گی, اس میں روڑی کتنی پڑے گی, اس کی سب بیس, اس میں یہ, اس پہ ایسفالٹ کتنا ہوگا, وہ ساری کی ساری چیز وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے سلوپس ہوتے ہیں, اس کا ایک سلوپ سینٹر سے سائڈوں میں ہوتا ہے تاکہ پانی سائڈوں میں نکل جائے, اور دوسرا ایک ہائر گراؤنڈ سے, کراچی ایئرپورٹ سطح سمندر سے 82 فٹ اونچا ہے, ہم سطح سمندر کے پاس بیٹھے ہیں, تو پانی جو ہے اس طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ روڈ ٹوٹتی ہے پانی کھڑے ہونے سے, کسی بھی چیز سے, بڑے آرام سے آپ ایک 3 انچ ڈایا کا ایک پائپ لے لیجیے, ایس ایس کا پائپ لے لیجیے, اس کو آپ بیچ میں سے کاٹ کے اس کو روڈ میں ٹھوک دیجیے, اس کے بعد اس کو نکال دیجیے, پائپ کو کھول دیں, آپ کو پورا کا پورا جو ہے پانی ڈرین ہو جائے گا. نہیں, پانی ڈرین نہیں ہوگا, آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر ایز پر ڈیزائن یہ سڑک بنی ہے یا نہیں بنی ہے. تو میں جو دفعہ 104, مطلب ہر چیز موجود ہے, مگر جب گورننس ایشو ہی نہیں ہے, جب کراچی کے شہری آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے, مطلب اس ملک کے شہری آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے, نوٹیفیکیشن آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے, تو پھر ہاؤ کین یو ایکیوز پرسن اے بی سی ڈی. اچھا سر یہ بتائیں, جو کراچی میں ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ نے بہت ہمیں سائنٹیفکلی بھی طریقے سے سمجھایا, ابھی جو کراچی کے زیر زمین ڈرینیج سسٹم چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے فی الحال؟ دیکھیے, جو سوئچ کی لائنز ہوتی ہیں, پانی کی لائن, کانکریٹ کی کوئی 25 سال لائف ہوتی ہے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پورے شہر کو ڈسرپٹ کیے بغیر ان لائنز کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں, چینج کر سکیں. کراچی والے ٹنوں کے حساب سے ٹیکسز دیتے ہیں. لوگ کراچی شہر کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان میں لاہور سے. لاہور کی تعریفیں ہوتی ہیں کراچی کے. لاہور میں اگر آپ, لاہور میرا بہت ہی پسندیدہ شہر ہے, میرے دوست, میرے رشتہ دار رہتے ہیں, تو میرا کوئی تعصب نہیں ہے لاہور کی طرف. میں صرف اور صرف ایک چیز سمجھانا, ان سے بات کرو, کہتے ہیں او کراچی اس لیے جنریٹ کرتا ہے ٹیکسز کیونکہ یہاں پر پورٹس ہیں. کراچی اس لیے نہیں جنریٹ کرتا کہ یہاں پر پورٹس ہیں, وہ تو ایک وجہ ہے. لاہور کا جو سب سے بڑا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کا نام ہے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ, وہ 1760 ایکڑ کے اوپر ہے. کراچی میں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز 10,000 ایکڑ پہ ہے. پورٹ قاسم کا جو ڈاؤن اسٹریم ایریا ہے وہ 15,000 ایکڑ پہ ہے. پاکستان اسٹیل مل کا ڈاؤن اسٹریم ایریا 12,000 ایکڑ پہ. سائٹ 1 9,760 ایکڑ پہ. کراچی کا جو سب سے چھوٹا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ 470 ایکڑ پہ کے پی ٹی کا ڈاؤن اسٹریم ہے. اب پنجاب میں سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ فیصل آباد میں ہے, وہ جو انہوں نے بنایا 4,340 ایکڑ پہ. انڈسٹریل اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ پہ کیا ہوتا ہے, سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی جنریٹ ہوتی ہے, سیلز ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, اس پہ انکم ٹیکس دیا جاتا ہے. جو گڈز امپورٹ ہو رہی ہیں وہ ان میں سے بڑی کوانٹٹی, جو بڑی تعداد ہے, وہ ایز ان پٹ کے طور پہ امپورٹ ہوتی ہے کراچی کے انڈسٹریل اسٹیٹس میں پروسیس ہونے کے لیے. پھر یہاں سے جب ایکسپورٹ ہوتے ہیں آپ کو ایکسپورٹ ریونیوز آتے ہیں. آپ کراچی کو دھڑلے سے منی پاکستان کہہ دیتے ہو. کراچی میں لوگ پورے پاکستان سے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ روزگار ملتا ہے. انڈسٹری, آپ کا بینکنگ ہیڈ کوارٹرز کراچی, آپ کا شپنگ, فائنانس, انشورنس, ہر چیز کا. یہ شہر پورے پاکستان کو صرف ٹیکسز نہیں دیتا, روزگار دیتا ہے. کراچی کے اندر سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ جیسے بڑے, انڈس, صاحبہ نائب جناح ہاسپٹل میں کراچی میں بہت بڑی فیسلٹیز ہیں. پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں پورے سے. مگر اب بتائیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بجٹ کیا ملتا ہے, 49.5 ارب روپے سال کا. لاہور کو کیا ملتا ہے,
لاہور میٹروپولٹن 88 ارب روپے. یہ آپ کے علاقے میں کراچی سے جو اگر آپ کمپیریبل شہر ہیں وہ ممبئی ہے. ممبئی میں کا بجٹ کیا ہے؟ 85,000 انڈین روپے, 85,000 کروڑ سوری, یہ $8.5 بلین ہوا. کراچی کا 50 ارب روپے کتنا بنا؟ $178 ملین. تو 8.5. تو آپ کراچی کی جو تباہی ہے نا, وہ صرف اور صرف ایک کراچی شہر, کراچی کے لوگ جو ہیں جو چومکھی لڑ رہے ہیں وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کا صرف جو ہے مطلب یہ اس میں صرف مقامی حکومت سندھ کے یا کراچی کے حکمرانوں کی لوٹ نہیں ہے. یہ اسلام آباد, پنڈی, ہر جگہ کی لوٹ, ظلم, زیادتی, جبر ہے. اس کے باوجود بھی یہ شہر پورے ملک کو پالتا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ کراچی ہی کے لوگ ہیں یا مقامی افراد ہیں, یہ ایک بڑا سسٹمیٹک کولیپس ہمیں نظر آ رہا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس میں بات میں صداقت بھی ہے, اور کیا واقعی توجہ نہیں رہی ہے لوگوں کی, یا توجہ یہ رہی ہے کہ کراچی کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا؟ دیکھیے کراچی, میں پہلے عرض کر رہا تھا, کراچی یورپین یونین کے 27-28 ملکوں میں سے کم 22 میں پاپولیشن میں زیادہ ہے. کراچی کو کبھی بھی, جو ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, ہمارے ارباب اقتدار ہیں, وہ کراچی کو کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس دفعہ جو سینسس ہوا اس میں کیا ہوا؟ اس میں کنسنسس نہیں آ رہا. نہیں کنسنسس نہیں, بےمانی ہے صاف. میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. سینسس کیوں چاہیے؟ آپ کے پاس نادرا کا نظام موجود ہے. اگر آپ نے لوگ ہی گننے ہیں, آپ نادرا سے کہیں کہ نکال دو بھائی کراچی میں کتنے لوگ ہیں, مطلب پرماننٹ ایڈریس کراچی کا کتنا ہے, لاہور کا کتنا ہے, فیصل آباد کتنا ہے, کوہاٹ کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ نکل آئے گا. اس پریس آف بٹن ٹھک سے باہر آ جائے گی. سینسس اس لیے کیا جاتا ہے کہ آن دا ڈے آف سینسس اس شہر میں کتنے لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کراچی کا پانی پی رہے ہیں, کراچی کی جاب کر رہے ہیں, کراچی کی بس استعمال کر رہے ہیں, کراچی کی سڑک, گھر, ہر چیز پہ پریشر ہے نا, اس لیے سینسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اس دفعہ سینسس میں کیا ہوا؟ وہ تمام لوگ جن کا پرماننٹ ایڈریس کراچی کے باہر ہے ان کو کراچی کے باہر کاؤنٹ کیا گیا. جب آپ نے یہ کیا تو معلوم دیا کراچی کی آبادی 16-17 ملین بنی. اگر آپ ان تمام لوگوں کو دیکھیں, کوئی آدمی سوات سے آتا ہے, کوئی آدمی نواب شاہ سے آتا ہے اور یہاں پر آ کے کام کرتا ہے, وہ کیا اپنے گھر کا پرماننٹ ایڈریس جا کے چینج کراتا ہے؟ کون, کس کے پاس ٹائم ہے نادرا کے اور کیوں کرائے گا بھائی؟ وہ کل کو اس کی گھر کی وہاں کی نواب شاہ کی واپس جائے گا یا نہیں جائے گا, اس کی جائیداد ہے, وہ کیوں کرائے گا؟ اس کے پاس CNIC کی جو ہماری ضرورت ہے وہ اس لیے ہے نا کہ پولیس والا روکے تو دکھا دے بھائی میں اس ملک کا شہری ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کرے گا. تو پہلی بات تو بےمانی. ٹھیک ہے نا. اچھا بےمانی کوئی کیوں کرتا ہے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. دو چیزوں پہ, ایک تو سندھ میں کراچی کی ودن سندھ کراچی کی آبادی نہ بڑھ جائے, شیئر نہیں چینج ہو, نمبر آف پروونشل اسمبلی نیشنل اسمبلی سیٹس چینج نہیں ہو, ایک بات. دوسری چیز, کراچی واحد شہر ہے اس ملک کا کہ جو حکومتیں تبدیل کر دیتا ہے, جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. اب دیکھیں آج کل لاہور میں آپ بانیے کے لیے کتنی وہ ہے, مگر لاہور نہیں تبدیل کر سکتا. کراچی کے ساتھ ہو, کراچی پورا پورٹس بند, انڈسٹری بند, FBR کے ٹیکسز بند, سب بند. حکومت یا سرکار یا حکمران جو ہیں وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں. تو کراچی کو آپ نے کنٹین کر کے رکھنا ہے, آپ نے کراچی کو پیس کر رکھنا ہے تاکہ کراچی والے آپ کے سامنے سر اٹھا نہیں سکیں. وہ پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہو. کراچی میں تنظیمیں بنتی ہیں, آپ MQM کو دیکھ لیجئے, کیا MQM ہے. ٹھیک ہے نا. آج آپ کہاں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ جب چاہتی ہے اس جگہ جا کے ٹھپا لگا دو, جا کے ٹھپا لگا دیتے. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ نے کوئی ایک لفظ بولتے ہیں. آپ 140A کے تحت 28ویں ترمیم میں ہوگا, ارے یار چھوڑو باتیں, بولو کیا کر رہے ہو شہر کے لیے, شہر کے بیٹے ہو نا, شہر کے لیے کیا کر رہے ہو, شہر کے بچے مر رہے, تم کیا کر رہے ہو, اس کے لیے تو آپ کچھ نہیں کرتے. اچھا سر, بڑا اچھا آپ نے ذکر کیا سیاسی پارٹیز کا. آئی ووڈ لائک ٹو نو, آپ بھی KMC میں رہے ہیں, مصطفیٰ کمال کا دور بھی دیکھا اس شہر نے, نعمت اللہ خان کا دور بھی دیکھا اس شہر نے,
اور آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرتضی وہاب کا بھی ایک دور ہے. کچھ سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو رینکنگ کیا جائے کوئی بات اچھی کوئی بہتر, ڈو یو تھنک یو فائنڈ آؤٹ ان دوز ایراز؟ کراچی میں جو ڈی جنریشن ہے وہ اوور دا ایئرز آئی ہے اور کانسٹنٹ ڈی جنریشن ہے. چاہے وہ کہہ لیجیے مطلب پہلے تو کراچی از ون آف دا فیو سٹیز ان دا ورلڈ, دنیا میں مطلب ممبئی ایک بڑا شہر ہے, کلکتہ بڑا شہر ہے, نیو یارک بڑا شہر ہے, ایل اے بڑا شہر ہے, یہ سارے بڑے شہر تھے. ٹوکیو ایک بڑا شہر ہے آبادی کے. ایسی مثال آپ کو کم ملے گی کہ 3.5-4 لاکھ سے 1947 میں آج 2.5-3 کروڑ کے اوپر آپ کی آبادی کھڑی ہے. یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے نا, کوئی بھی سٹی مینیجر کوئی بھی پلانر آج نہیں پلان کر سکتا کہ اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں یا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. جب آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی, کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایوب خان نے یا خان نے ذوالفقار علی بھٹو نے یا کوئی بھی لیاقت علی خان نے کبھی کرپشن کے الزامات نہیں لگے ہوں گے. چھوٹے موٹے لگے ہوں گے, مطلب یہ وہ ہوا ہوگا, مگر جنرلی اسپیکنگ وی ایز اے پیپل ہیو ڈی جنریٹڈ. ہم وقت کے ساتھ من حیث القوم ہماری تباہی ہوئی ہے. آج جو ہے مطلب میں اگر جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا, میں نے کبھی ایز ایڈمنسٹریٹر یا چیئرمین واٹر بورڈ یا کراچی چیف ایگزیکٹو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, میں 2 بار ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں, 2 بار. میں کبھی سرکار سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی, کیونکہ میں جب مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا میں ایک پرائیویٹ کارپوریشن کے ساتھ کام کرتا تھا. انہوں نے ایک طرح سے مجھ سے کہا, یار جاؤ جا کے تم کام کرو, وہاں سے مجھے پیسے ملتے تھے. اچھا, بینگ اے ڈائریکٹر آف دیٹ کمپنی آئی واز انٹائٹلڈ ٹو بزنس کلاس ٹرپ. میں پہلی بار مجھے اسلام آباد ڈی سی سی کی میٹنگ میں بلایا گیا. واپس آیا, میں نے اپنے والد کو قصہ سنایا فخر سے کہ پاپا ڈیفینس کمیٹی آف پرائم منسٹرز کیبنٹ یہ ہوا. پاپا نے مجھ سے پوچھا, تو بیٹا تم ہو پیڈ فار یور ٹکٹ؟ میں نے کہا پاپا آبویسلی میں نے اپنے آپ پے کیا. تو کہنے گے اور کس کلاس میں فلائی کیا؟ میں نے کہا بزنس کلاس میں, کیونکہ آئی واز انٹائٹلڈ ٹو بزنس کلاس. کہیں گے بیٹا صرف اور صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہے, آپ کو ایماندار نظر آنا چاہیے. آپ اگر بزنس کلاس میں کرو گے, لوگ کہیں گے کہ آپ کراچی, کسی کو آپ جا کے سمجھا نہیں سکتے. یہ میں نے اپنے پیسوں سے, میں پورے ٹینیور میں جب بھی میں سرکار میں رہا میں نے ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کیا, اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے سرکار کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں, میں کوئی بہت اچھا آدمی یا میں کوئی 27 فٹ کا عظیم نہیں, مگر بنیادی انسانی وہ تھی وہ ساری آپ آج کسی منسٹر کسی کے گھر پہ چلے جائیں, ایک تو آپ کو بلٹ پروف لینڈ کروزرز نظر آئیں گے 12 18 کروڑ روپے کی, اور ایک لائن سے نظر آئیں گی. ان کو شرم نہیں آتی کہ تم, کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک منسٹر آپ کے گاڑی کھاتا سے ٹنڈو آدم سے ماروی اسٹیٹ سے منسٹر بن گئے. بھائی تمہارے پاس یہ 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں خریدنے کے بعد پیسے کیسے آئے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ ایک 25-30 سال کا نوجوان 1.5 ارب روپے کا انکم ٹیکس کا ریٹرن کیسے فائل کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں. مطلب پیپل ڈونٹ کیئر, یا تو ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں یا لوگوں نے سرنڈر کر دیا کہتے. تو جب یہ وہ آ گیا نا کہ ڈیوائڈ کر لیجئے, یا وہ کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کھلے عام ہے, ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا سر, میں نے آپ سے سوال تو دو ادوار کے حوالے سے کیا تھا جس کو آپ نے بڑا اچھے سے مجھے ڈاچ کیا. I would like to ask you again, کیا جو ان کے معاملات تھے, do you agree with that, کچھ بہتری کی اس شہر کے لیے انہوں نے؟ دیکھیے میں الیکٹ نہیں ہوا تھا, I was appointed as administrator. مصطفیٰ کمال الیکٹ ہوئے تھے. اچھا, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کنسسٹنٹلی کہ ہم میں سے جب کسی کو اس شہر کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. بھائی آپ 6 مہینے سال 2 سال کے لیے آپ بنے ہو یا 5 سال کے لیے بنے 4 سال, میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے بھی اچھا کرنے کی کوشش کی.
اچھا جو مجھے آج تک یاد ہے. ایک دن میرے پاس, اچھا میں چونکہ سمجھا جاتا تھا کہ میں پیپلز پارٹی سے, اور نمبر 2 میں کبھی بھی زندگی میں سیاست یا کوئی چیز رنگ, نسل, جنس, مذہب اس کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا. تو مصطفیٰ کمال ریپرزینٹڈ MQM. تو میرے نزدیک وہ ایک ایسی پارٹی تھی جس کے میں بنیادی فلسفے سے نہیں اگری کرتا. مصطفیٰ کمال کا میرے پاس فون آیا کہ فہیم بھائی یہ بوٹ بیسن جو ہے, پھر جو لیک ہے, اس کے اوپر KPT کے لوگ آ گئے ہیں اور یوں آ گئے. وہ بیسکلی اس کو وہ تھے منسٹر KPT کے بابر غوری, اچھا انہوں نے بھیج دیا وہ یہ قبضہ کریں. کیا کریں؟ میں نے وہی فلانی جگہ پہ پائپ دیکھو, یہ زمین آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہے, اس کے یہ فلانا موجود ہے, اب تو اس کے پیسے پے کیے ہیں, KPT کو نہیں پے کیے, وہ ڈیفالٹ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. کہنے کیا کروں, میں نے کہا تو تمہارے پاس کوئی 145-47 کے وہ ہیں KMC کے اور ان کے یہ گارڈز اور پولیس والے ہیں, جو کہ ان کو لنگڑے لولے جو بھی ہیں ان کو وہاں بھیج دو, اور جب دونوں KPT کے ان کا اور KMC کا اور وہ ہوگا تو administration will have to come and status quo will be maintained. And he did that. Even though Babar Ghori was very close to Altaf Hussain and Mustafa Kamal was Nazim Karachi. ٹھیک ہے. سو مطلب اس دن کے بعد سے میری مصطفیٰ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی, کہ میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ کراچی کے لیے لڑنے کو تیار ہے. اچھا, اسی طرح سے میں نے نعمت اللہ خان صاحب کو دیکھا. ٹھیک ہے, نعمت اللہ خان صاحب, میں ڈان میں تھا, ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دا گروپ, تو وہ میرے پاس خود چل کر آئے کچھ چیزوں پہ بات کرنے کے لیے. میں کسی بھی ایسی پارٹی جو کہ سنی مسلمان اس بنیاد پہ سیاست کر رہی ہو, میں اس سے مگر میں نے نعمت اللہ خان صاحب کو دیکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی جو لوگ رہے انہوں نے ہمیشہ کراچی شہر کے لیے. مگر پرابلم جو ہے نا انڈیویجولس کا نہیں ہے, یہ پورا بیگیج ہے, اور وہ بیگیج جو ہے وہ مسلسل نیچے پہاڑی پہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. وہ کہاں جا کے ڈکلائن ہو رہا ہے ہمارا, ڈکلائن ہو رہا ہے, ڈیجنریشن. So do you see the same attributes in Murtaza Wahab? I don't know Murtaza Wahab ایسے. Do you know his actions though? میں ان کے والد اور ان کی والدہ کو جانتا تھا, ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر تھیں ان کی والدہ. مرتضیٰ وہاب کی سر ان کے ایکشنز تو دیکھ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے, میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی لوگوں سے پرسنل انٹریکشن کی بتائی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ایکشن جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ پارٹی یا گروہ کے دیکھ رہے ہیں, آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں. کرپشن ہو رہی ہے KMC میں, یس ہو رہی ہے. واٹر کارپوریشن میں ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. بلڈنگ کنٹرول تو آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. آپ نے مطلب وہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ ڈی جنریشن, مگر مرتضیٰ کے لیے میرے لیے کہنا وہ میرے پارٹ پہ زیادتی ہوگی کہ میں I really don't know him. اچھا سر, کراچی, اسلام آباد اور لاہور کے اگر میئرس کا یا اختیارات کا موازنہ کریں سو کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیے, اسلام آباد تو فیڈرل ٹیریٹری ہے. دیکھیے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ لاہور جو ہے تخت لاہور ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے آل پاورفل اسٹیبلشمنٹ. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کو لوگ عموماً صرف فوج کے نام پر لیتے ہیں. ان کے فوج تو فوجیوں کے ایکشنز جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں. ایکچوئل اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں وہ سول بیوروکریسی کو سمجھتا ہوں. مطلب ایک ایکول یا بہت ہی سول بیوروکریسی, سرمایہ دار, جاگیردار جو رولنگ طبقات ہیں, یہ سب مل کر ملٹری بیوروکریسی, یہ مل کر اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں. یہ پریڈومیننٹلی پنجاب اور لاہور سے ہے. تو لاہور میں آپ کو ہمیشہ مطلب آپ نے دیکھا نا, کوئی جانور بھی بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو لاہور ہیز آلویز, لاہور از اے مطلب ونڈرفل سٹی. یو نو, آپ یہ دیکھیے مغل جو تھے ان کا دہلی میں ان کی راجدھانی تھی, مگر شاہی قلعہ, شالیمار باغ, it was so Lahore has been a great city always, literate, تعلیم, یہ we used to be great city, but now we are the dustbin of Pakistan. پاکستان کا ہم کچرے کا ڈھیر ہیں آج. آپ دیکھیے اس وقت آپ کو کراچی کی جو سڑکوں پہ
جو لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے وہ پرماننٹ کراچی والے نہیں ہوں گے, ٹرانزینٹ ہیں. ٹھیک ہے, گھروں میں جو چوریاں ہو رہی ہیں, جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, جو لوٹ مار ہو کے جا رہی ہے, وہ کراچی کے باہر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کراچی والے کتنے عرصے میں بنیں گے, اٹس اونلی ٹائم ٹو ٹیل. میرے والدین جو تھے وہ بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, مگر آج ہم اپنے آپ کو 101% کرا, یہ لوگ بھی الٹیمیٹلی جو آج چوریاں ڈکیتی ہیں, چوراہوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کراچی ایٹ بن جائیں گے. اچھا سر, کراچی کے کچھ تاجر اور سیاسی جماعتیں ہیں, وہ یہ وقت بوقت مطالبہ کرتی ہیں کہ کراچی کو وفاقہ علاقہ قرار دے دیا جائے یا الگ صوبہ بنا دیا جائے. آپ کے خیال میں کراچی کے شہر کے مسائل حل ہو جائیں گے اس طرح کی چیزوں میں؟ پہلی بات تو ایسا کبھی ہوگا نہیں. اچھا سر, بات چیت تو چل رہی ہے بڑی گرما گرمی, ایسا کبھی نہیں ہوگا. 32 یونٹ بن رہے ہیں. نہیں 32-33 یونٹ میں چھوڑ دیجیے. اگر آپ سندھ سے کراچی کو کاٹ دیں تو وہ سندھ میں کیا بچے گا؟ آپ 90-95% آج جو ریونیو وہ تو کراچی سے جنریٹ ہو رہا ہے سندھ کا. ٹھیک ہے, اگر اپ ٹو 70% فیڈرل کراچی سے جنریٹ ہو رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی آدمی, آپ کسی کی کنپٹی پہ پستول بھی رکھ دیں گے تو وہ کہے گا یار مارنا ہے مار دو, مگر اگر تم نے کراچی الگ کر دیا تو پھر بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے, سو وہ نہیں ہوگا. اگر اس قسم کی کوئی ایمانداری ہوتی, یا ایمانداری تو میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے, دیکھیے پہلی بات تو میں آئین پاکستان میں یقین رکھتا ہوں ہمیشہ. میں ایک جمہوریت پسند انسان ہوں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ خود یہ ریزولوشن پاس کرے کہ بھائی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دو, 3 حصوں میں. پہلے تو آپ کے آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے, وہ آپ جب تک وہ نہیں ہو. اور نمبر 2, پیپلز پارٹی کی, موجودہ پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہونے دیں گے. کیا کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے. اگر آپ نے پاکستان کو پالنا ہے تو آپ نے کراچی کا انفراسٹرکچر, کراچی کے لوگوں کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ بناؤ گے, کراچی ول فیڈ مور, کراچی ول اور پیسے دے گا اور وہ کرے گا. یو نو آج تو مطلب میں 1998 میں جب کراچی کا سینسس, مطلب پاکستان کا سینسس, وہ جنرلی ایک اچھا سینسس سمجھا جاتا تھا. 1998 میں کراچی کی آبادی تھی 1 کروڑ. کراچی کی 1 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ تھی, اس کو گھٹا وٹا کے 98 لاکھ پہ لے آئے تھے. کراچی میں 3 لاکھ رجسٹرڈ کاریں تھیں, 3.5 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکلز تھیں, 22,000 بسز تھیں رجسٹرڈ, اور سرکولر ریلوے چلتی تھی. آج میں نے 31 دسمبر 2018 کو آخر میں چیک کیا تھا, اس کے بعد چیک ہی نہیں کیا. آلریڈی موٹر سائیکلز کی کاروں کی تعداد جو ہے وہ 18 لاکھ سے زیادہ ہے کراچی میں. موٹر سائیکلوں کی تعداد اس وقت 61 لاکھ سے زیادہ تھی, اور بسز جو تھیں صرف 6,000 رہ گئی تھیں. سرکولر ریلوے تو آپ نے بند ہی کر دی. تو آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی ورٹیکلی بڑھ رہی ہے. آپ جتنی کچی آبادیوں کے جو 80 گز کے پلاٹس ہیں, وہ 1 پلاٹ یا 2 پلاٹ ملا کے وہاں پہ 8 منزل کی بلڈنگیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک 80 گز کا پلاٹ آج قیوم آباد میں, PNT کالونی میں, کہیں بھی چلے جائیں, کم از کم بٹائی کالونی, کورنگی, کم از کم 1.5 کروڑ روپے کا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے کراچی کے ایک عام آدمی سے گھر بنانے کی, میں جس گھر میں رہتا ہوں, میں نے میرے خیال میں 74 لاکھ روپے میں لیا تھا 2002 میں. آج اس کی قیمت کم سے کم 10 کروڑ روپے ہے. میں تو کروڑ پتی ہو گیا, مگر کیا میں اس گھر کو بیچ کے دوسرا گھر لے سکتا ہوں؟ قطعی نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی ہیز بین سو پلیجڈ, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو میں آتا ہے, جس بری طرح سے. اور اس کا کچھ چھوٹا موٹا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. کہیں پہ یونیورسٹی روڈ پہ نالے کے اوپر جو برساتی نالے پہ چھت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو سر یہ کیا ایڈمنسٹریشن چینج ہو, چینج آف کمانڈ ہو, آپ نے تو بتا دیا کرپشن بہت ہے, نیت بھی نہیں ہے, تو کراچی نے کبھی کوئی اچھا دور بھی دیکھا ہے؟ آپ یہ جو آپ نارتھ نازآباد دیکھتے ہیں,
اس کو ڈیزائن کیا تھا کارنیل کے ٹرینڈ اربن پلانر تھے علی احمد صاحب. لوگ احمد علی بولتے ہیں, اصل نام ان کا علی احمد صاحب تھا. علی احمد صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو نے کہکشاں اسکیم 5 پلان کرنے کے لیے دی تھی. تو وہ جب وہ لے کر آئے, علی مطلب 27 فٹ کے آدمی تھے, مطلب وہ بہت بہت ہی قداور شخصیت. بھٹو صاحب نے ان کی اس کو جو نا واپس کر دیا. ان کا اس میں پلے گراؤنڈ, گرین بیلٹس اور پارکس جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں. سو ہی ہیڈ ٹو گو بیک اینڈ ری ڈو اٹ. یہ جو آپ کشمیر روڈ پہ اسپورٹس کمپلیکس ہے, تقریباً 1.5 کروڑ میٹر لمبی جو پٹی ہے, یہاں پہ 2,500 جھگیاں ہوتی تھیں. ذاکر علی خان ایک سین ہوا کرتے تھے, بعد میں وہ KWSB کے پہلے MD بنے. یہ ان کا مجھے اپنے آپ سنایا ہوا ہے. ان کا میں نے 2,500 جھگیاں یہاں سے ریلوکیٹ کی ہیں تو یہ وہ بنا ہے. There was a time when people wanted this city to be better. مطلب یہ نہیں کہ کراچی نے اچھا وقت نہیں دیکھا. میں نے کراچی میں انگریز آیا ہے 1834 میں وغیرہ میں. اس وقت کا کے زمانے کا میرے پاس وہ کہیں نہ کہیں پہ نقشہ موجود ہے, انگریز کا بنایا ہوا نقشہ. اس نے کراچی کی آبادی لکھی ہے 20,000 اور ٹنڈو محمد خان کی آبادی بھی 20,000 رکھی. تو کراچی واز ناٹ واٹ کراچی میں جو آج آپ پورٹ کرتے ہو, یہ تو انگریز کی ڈیپ سی پورٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ اس کے جہاز چلتے تھے برطانیہ سے, یا غلہ لوٹ کے وہ ہندوستان سے جاتے تھے برطانیہ. تو اس سے انگریز نے اس کو ڈیولپ کیا ایز اے ڈیپ سی پورٹ. کراچی کی جو اوریجنل پورٹ تھی, اگر آپ دہلی کالونی کراچی کے اندر جو رب کرائے نا, دہلی کالونی کے جو بازار ہیں یہاں پر ہائی ٹائیڈ میں بوٹس آ کے اینکر کرتی تھی اور ہائی ٹائیڈ میں ہی بوٹس جایا کرتی تھی. تو کراچی ہیز ریزن. انفارچونیٹلی اس کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے. لاہور کی لاہوریوں کے پاس, پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اونرشپ ہے. کراچی کی اونرشپ, یہاں جو منسٹرز ہیں, یہ ذہنی طور پہ بی بی یوز ٹو کنسیڈر ہر سیلف اے کراچی آئٹ. عبداللہ شاہ یوز ٹو کنسیڈر ہم سیلف کراچی آئٹ. آئی ڈونٹ نو کہ موجودہ جو منسٹرز اور یہ جو سارے وہ ہیں, وہ اپنے آپ کو وہ صرف کراچی کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہیں یا اپنا شہر بھی سمجھتے ہیں. How do you see the future? Are you optimist about it? دیکھیے, I'm a very optimist person. اگر میں آپٹمسٹ نہیں ہوتا تو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اگل نہیں رہا ہوتا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کو ایک شہری محاذ بنانا چاہیے جب تک, اور اس میں رنگ, نسل, مذہب, جنس, ہر چیز سے بالا تر ہو کے, کہ جس کے اندر آج کراچی کے اندر یہ اردو اسپیکنگ جو جس کو عرف عام میں مہاجر کہتے ہیں, یہ ان کی جاگیر نہیں ہے. یہ پشتو اسپیکنگ پاپولیشن کی جاگیر نہیں ہے. سندھی, بلوچ, یہ ایک بہت ہی کاسموپولیٹن شہر ہے. کراچی کے لوگ دیکھیے, جو آدمی کراچی آ گیا ایک بار, یہاں پر رہ گیا. ایک زمانے میں پشتون جو تھے وہ رہتے یہاں تھے, مگر اپنی میت دفنانے کے لیے واپس سوات اور ادھر ادھر لے جایا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب جو پشتون بچے ہیں وہ اپنے باپ کی, دادا کی میت جو ہے وہ یہیں دفناتے ہیں یہاں پر. تو ہم جب تک کراچی کے تمام رہنے والے, دیکھیں ٹوٹی ہوئی سڑک ہے, ٹوٹی ہوئی سڑک اگر اس کے گڑھے میں موٹر سائیکل گر رہی ہے یا گاڑی کا پہیا ہو رہا ہے, تو وہ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سندھی ہے, مہاجر ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے. تو ہم سب کا مسئلہ ہے نا. تو جب تک وی ایز پیپل آف کراچی, اینڈ الٹیمیٹلی پیپل آف کراچی ول یونائٹ, ٹھیک ہے نا, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ نہیں ہو. اور کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے بہت سمپل سولوشنس ہیں. ابھی میں نے گڑھے کی بات کی, جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا, بارش ہو گئی کہیں سڑک روڈ بنے گی تو بابا بنے گی. ابھی تو ایک سوزوکی اٹھاؤ, اس میں روڑی بھرو اور اس گڑھے میں وہ ڈال دو تاکہ کم سے کم موٹریبل ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ چیز بھی نہیں ہوتی. مگر الٹیمیٹلی پیپل ول, میں نے کہا نا, شدید ضرورت ہے کہ کراچی والے ایک شہری محاذ بنائے, اور چاہے وہ ایکسپلوئٹیشن, استحصال اسلام آباد کر رہا ہو, تغلق ہاؤس کر رہا ہو, پنڈی کر رہا ہو, جاپان کر رہا ہو, اس کے خلاف متحد ہو کر اس کو منہ دیں. اینڈ کراچی ہیز ٹو باؤنس بیک.
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑا میں کہوں گی کہ بڑی سٹوری ٹیلنگ تھی، ایک بڑی کہانی تھی جو کہ فہیم صاحب نے ہمیں سنائی، اور میں چاہوں گی کہ ہمیں دوبارہ بھی وقت دیں، کہیں نہ کہیں تشنگی رہ گئی ہے، لیکن بار بار سوال وہی پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو نیت نہیں ہے، یا تو جرت نہیں ہے، یا واقعی لوگوں کا ویژن نہیں ہے. ہم سوالات اتنے سارے کراچی آئٹ پوچھتے رہتے ہیں، کراچی کب بدلے گا، کراچی کیسے اپنے معاملات نیو یارک، لنڈن سٹی وغیرہ سے جو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واقعی میں اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرنا کہ پرابلمز کیا ہیں تو ہم ان کے حل کیسے طلب کریں گے. بہرحال اسی گفتگو کے ساتھ نورین شمس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.